आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी टॉप लीडरशिप आजकल हालिया तारीख की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जारी मुहिम के मरकजी किरदार हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है और ये कहानी है दुबई की एक मुअज़्ज़िज़ और पाकिस्तान से बेपनाह लगाव रखने वाली शख्सियत की, जिसे मुबैना तौर पे बैक वक्त आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ ने अपने माली मकासद के लिए धोखे से इस्तेमाल किया। ये शख्सियत है जनाब नासिर अब्दुल्ला लूथा की। लूथा साहब दुबई की एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप चलाते हैं, बहुत नामी ग्रामी बिजनेसमैन हैं दुबई के। उनकी फैमिली ने ही दुबई इस्लामिक बैंक की बुनियाद डाली। लूथा साहब को हमेशा पाकिस्तान से बहुत लगाव रहा है, बहुत प्यार रहा है। पाकिस्तान में क़याम के लिए लूथा साहब ने DHA कराची में मुस्तकिल रिहाइश भी रखी हुई है और पाकिस्तान में उनकी आमद साल में 2 महीने 3 महीने ज़रूर रहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान से उनके लगाव और प्यार में पाकिस्तान की कलीदी VIP शख्सियात जनाब लूथा के हल्का अहबाब में हमेशा शामिल रही है और कई दहाइयों से ऐसा है। लूथा साहब की जनरल ज़िया-उल-हक से भी खुर्बत थी, लेकिन आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ तो उन्हें हमेशा अपना भाई कहते रहे। मगर बहुत दिलचस्प बात है, अब ये राज खुला है कि ये बरादराना मरासिम, ये भाई बंद की बातें बेमकसद नहीं थी। उस वक्त के सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने 2009 में खाने की मेज़ पर जनाब लूथा का ताल्लुक़ कराया AG मजीद से। AG मजीद से ताल्लुक़ करवाते हुए जनाब लूथा से आसिफ ज़रदारी ने कहा कि समझे ये मेरा बेटा है और ये एक बैंक बना रहा है, आप इसकी मदद करें और इसके सर पे हाथ रखें। यहाँ से शुरू हुआ उस बदनाम ज़माना समिट बैंक का सफ़र, जो कि इस वक्त आपको इसके बारे में किसी ताल्लुक़ की गुंजाइश नहीं है। और फिर ये ताल्लुक़ इस्तेमाल हुआ और फिर ये समिट बैंक इस्तेमाल हुआ उस वफाकी और सिंध हुकूमत में होने वाली अरब रुपयों की करप्शन और के पैसों की लॉन्ड्रिंग के लिए, क्योंकि ये पैसे कहीं ना कहीं से मुख्तलिफ जाली अकाउंट से होते हुए पहुंचते थे समिट बैंक में। और ये था मकसद समिट बैंक का दरअसल कि किसी सूरत से मनी लॉन्ड्रिंग की जाए और ये जो अरबों रुपए हुकूमत सिंध से करप्शन के जमा किए जा रहे हैं और 2008 से 2013 से वफाकी हुकूमत से जमा किए गए, उनकी बाकायदा लॉन्ड्रिंग हो सके। लूथा साहब के नाम पर सबसे पहले AG मजीद ने मॉरिशस में बनाई सुरूर इन्वेस्टमेंट बनी और उससे बनी फिर समिट बैंक और फिर समिट बैंक का बना दिया AG मजीद ने नासिर लूथा को चेयरमैन और उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बना दिया गया। और फिर चल सो चल गजब खुदा का, नासिर लूथा से सादे कागजात पर दस्तखत लिए गए। AG मजीद ने जिन सादे कागजात पर दस्तखत लिए वो अब भी लूथा साहब के पास मौजूद है। इन कागजात से लूथा के नाम पर अकाउंट समिट बैंक में खुले और बैंकिंग के हवाले से, इस बैंक के हवाले से तमाम जो मराहिल थे वो अबूर किए गए। और एक डॉक्यूमेंट के जरिए, एक सादे कागज़ पे ये भी साइन करा लिया गया कि जब हम चाहेंगे, ये आप जब चाहेंगे ये अकाउंट, ये अपना जो शेयर्स है, ये जो आपकी ओनरशिप है, ये जिस नाम पे हम चाहेंगे आप उसको मुंतकिल कर देंगे। उसके लिए ब्लैंक जगह छोड़ दी गई थी। फिर जो जाली अकाउंट समिट बैंक में उसके चेयरमैन के नाम पे खोले गए, यानी कि नासिर लूथा साहब के, उस अकाउंट से इन अकाउंट्स में हजारों मशकूक ट्रांजैक्शंस होती थी और लूथा साहब को उसको कानों कान खबर नहीं होती थी। अरबों रुपए बैंक के चेयरमैन के अकाउंट से आ रहे थे, जा रहे थे, कहीं कर्जे लिए जा रहे थे, कहीं इसमें पैसे आ रहे थे, कहीं रिश्वत के पैसे आ रहे थे। और उसके चेयरमैन को, नासिर लूथा साहब को, पाकिस्तान से मोहब्बत की ये सज़ा मिल रही थी और शायद ये सज़ा भी मिल रही थी कि आसिफ ज़रदारी उनको अपना भाई कहते थे और AG मजीद को लूथा साहब का बेटा बना दिया था क्योंकि वो उनका बेटा था। नासिर लूथा साहब की तो नींदें उड़ गई गुज़िश्ता साल, जब ये पता चला कि जाली बैंक अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग के मामला सामने आए हैं और लूथा साहब के सामने हक़ाइक़ रखे गए, जिसके ज़रिए बताया गया कि वो दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले एक बैंक के चेयरमैन हैं। उस बैंक के चेयरमैन हैं जिसमें तकरीबन 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उस बैंक के चेयरमैन हैं जहां पर उनके अकाउंट को इस्तेमाल किया गया है, ज़ाती अकाउंट को इस्तेमाल किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को करने के लिए और कई शख्सियात से पैसे लेके उसको कर्ज दिखाने के लिए। और ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिसने लूथा साहब की नींदें उड़ा दी।
لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے اور بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ گزشتہ ہفتے لوتھا صاحب نے دبئی میں از خود فیصلہ کیا کہ وہ تمام حقائق حکومت پاکستان کے سامنے رکھیں گے، نیب کے سامنے رکھیں گے اور ضرورت پڑنے پر عدالت میں بھی گواہی دیں گے، اور اس کے لیے لوتھا صاحب اب سے چند روز قبل اسلام آباد تشریف لائے۔ نیب کے سامنے انہوں نے اپنے بیانات دیے، پوری حقیقت، ایک ایک حقیقت کو دستاویزی ثبوت کے ذریعے انہوں نے نیب کے سامنے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے اپنا دفعہ 164 کا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اس پورے جعلی بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے۔ لوتھا صاحب نے سب بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ جال سازی کی گئی اس بینک میں، کس طریقے سے ان کا نام استعمال کیا گیا، کس طریقے سے ان سے بلینک ڈاکیومنٹس پہ دستخط کرا لیے گئے ہیں، اور یہ ہے وہ ڈیولپمنٹ جو اے جی مجید کے لیے، اومنی گروپ کے لیے، انور مجید کے لیے اور آصف زرداری صاحب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا، ایک بہت بڑا کیس بنے گا، اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے جو کہ پاکستان کی محبت میں ناصر عبداللہ لوتھا نے دیا ہے، اور شاید اس وجہ سے دیا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ مگر بہت ہی زبردست بات، بہت ہی انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ناصر لوتھا کے ساتھ جناب زرداری نے نہیں کیا، بالکل اسی طرح سے نواز شریف فیملی نے بھی جناب ناصر لوتھا کو استعمال کیا ہے۔ زرداری صاحب کی طرح سے جن سے تعلق ناصر لوتھا سے بے نظیر بھٹو نے کرایا تھا، کیونکہ ناصر لوتھا صاحب کے دراصل تعلقات بے نظیر بھٹو سے تھے، بڑے قریبی تعلقات تھے۔ بے نظیر بھٹو کے ہسبینڈ کی حیثیت سے بے نظیر بھٹو نے ان کا آصف زرداری سے تعارف کرایا تھا۔ اس کے بعد سے پھر وہ تعلق آصف زرداری صاحب نے نبھایا، تعلق نبھانے والے ہیں، اور لوتھا صاحب کو اپنا بھائی بنا کے رکھا، اور حتیٰ کہ 2009 میں انہوں نے لوتھا صاحب کو اے جی مجید کے حوالے کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے جناب نواز شریف سے ناصر عبداللہ لوتھا کے بہت قریبی تعلقات تھے۔ اس طرح کے تعلقات تھے کہ جب نواز شریف قید میں تھے جنرل مشرف کے دور میں، تو اپنے ہاتھ سے وہ خطوط لکھتے تھے ناصر عبداللہ لوتھا کو، ان کو اپنا بھائی بتاتے تھے، بالکل اسی طرح سے جیسے زرداری صاحب انہیں اپنا بھائی بتاتے تھے، اور پھر ایسا لگا کہ جناب نواز شریف نے بھی استعمال کیا ناصر لوتھا کو، اور جب انہوں نے اپنا مبینہ جو پیسے تھے وہ کسی حالت میں ایسا لگتا ہے، مبینہ طور پہ صاف طور پہ یہ لگتا ہے کیونکہ اس کی کوئی ٹریل اویلیبل نہیں ہے کہ اس کی وائٹننگ ہوئی ہے اور اس کی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور اس کے لیے بھی جناب ناصر لوتھا کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے لیے دبئی میں ناصر لوتھا کے جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے، جو اس کی کمپنی ہے، سب سے پہلے اس میں ناصر لوتھا صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ عباس شریف صاحب کے صاحبزادے یوسف شریف کے نام پر ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی کمپنی میں $4.4 ملین کی ایک انویسٹمنٹ کی گئی 2010 میں، اور 2 مہینے کے بعد ہی یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ انویسٹمنٹ وڈرا کرنی ہے، اور اس سے سفر شروع ہوا ہے اس کیس کا جس میں آج مریم نواز شریف گرفتار ہوئی ہیں۔ یہ پیسہ جو پہلے جناب نواز شریف کی فیملی سے لگا لوتھا صاحب کے ریل اسٹیٹ بزنس میں، وہاں سے وہ نکلا، اور پھر یہ ایک لگتا یہ ہے کہ اس کی لانڈرنگ ہوئی، اور اس رقم کو بار بار گھما کے اس کی وائٹننگ کی گئی، اور اس انوکھی واردات کی مثال ہم ثبوت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے شریف فیملی نے دبئی میں لوتھا کے ریل اسٹیٹ بزنس میں $48,85,000 جمع کرائے، اور 2 ماہ بعد ڈیل منسوخ کر کے رقم واپس منگوا لی، اور کہا گیا کہ اب اس رقم کو، جیسا کہ آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس اکاؤنٹ میں بھیج دی جائے جو کہ لاہور کا اکاؤنٹ تھا۔ 11 ستمبر 2010 کو نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کے اکاؤنٹس میں منتقل ہونے والی اس ٹرانزیکشن کی دستاویز اب آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ناصر لوتھا کی واپس کی گئی اس رقم سے پہلے ناصر لوتھا کے نام پر چودھری شوگر ملز کے فرضی شیئرز خریدے گئے، پھر فرضی نام سے شیئرز خریدے گئے، شیئرز تو حقیقی تھے، ناصر لوتھا کے فرضی نام کو استعمال کیا گیا، پھر یہ شیئرز حسین نواز کو لگا کہ ناصر لوتھا نے فروخت کر دیے، اور پھر یہ شیئرز دراصل مریم نواز کو منتقل ہو گئے۔ یہ ہے وہ کہانی جس کی بنیاد پر اب مریم نواز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نیب کا الزام ہے کہ یہ دراصل منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ناصر لوتھا صاحب نے نیب میں اپنے ایک بیان میں، جیسا کہ آصف زرداری کے بیان میں انہوں نے کہا ہے، اسی طرح سے انہوں نے نیب میں اپنے
اس چودھری شوگر ملز کے بیان کے حوالے سے، شریف خاندان کے بیان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کے نام کو استعمال کیا گیا، ان کو کانوں کان خبر نہیں ہے، انہیں رتی برابر علم نہیں ہے کہ ان کے نام سے چودھری شوگر ملز میں شیئر خریدے گئے ہیں، پھر یہ شیئرز انہوں نے حسین نواز کو بیچ دیے ہیں اور حسین نواز سے وہ شیئر مریم نواز کو پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اس کا باقاعدہ حلفیہ بیان بھی دے دیا ہے کہ ایسی کوئی بات ان کے علم میں نہیں ہے، کانوں کان ان کو خبر نہیں ہے کہ ان کا نام اس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی اب نیب کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور یہ بات بھی وہ ہے جس میں کہ جناب ناصر لوتھا کہتے ہیں انہیں بیوقوف بنایا گیا، انہیں بھائی بنایا گیا، اور بھائی بنانے کے بعد شاید انہیں ماموں بنا دیا گیا، جیسے کہ اس وقت یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شریف خاندان کے حوالے سے پاناما کیس میں قطری کا خط سامنے آیا تھا، جس میں قطر کے شہزادے حمد بن جاسم الثانی کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ 1980 میں دبئی کی اسٹیل ملز بیچ کے نواز شریف کے والد میاں شریف نے 12 ملین درہم قطر کے ثانی گروپ کے ریل اسٹیٹ بزنس میں لگائے تھے، جس کی بنیاد پر میاں شریف کے پوتے حسین نواز کو 2006 میں الثانی فیملی کے لندن فلیٹس میں کے معاملات طے پائے تھے۔ وہاں پر بھی قطری کے کاروبار میں، ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں محترم میاں محمد شریف نے بتایا گیا تھا کہ رقوم لگائی تھی۔ یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ لوتھا صاحب کے ریل اسٹیٹ بزنس میں پہلے رقم لگی، پھر وہ رقم نکلی، اور پھر بیچارے لوتھا صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے نام سے جو ہے وہ چودھری شوگر ملز سے شیئر خرید لیے گئے۔ لوتھا صاحب حیران پریشان ہے کہ آخر وہ کیوں چودھری شوگر ملز کے شیئر خریدیں گے، اور پھر وہ بیچ دیے گئے، حسین نواز نے وہ خرید لیے اور پھر وہ اپنی بہن کو مریم نواز کو منتقل کر دیے، اور یہ بنیاد بنی ہے اس کیس کی جس میں آج محترمہ مریم نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کیس جو جناب ناصر عبداللہ لوتھا کا ہے، جو پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والی شخصیت ہے، ایک نیک شخصیت ہے، ایک عبادت گزار شخصیت ہے، لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی ڈگنیفائڈ بزنس مین ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پاکستان سے ان کا ایک بڑا زبردست لگاؤ ہے کہ کس طریقے سے ان کو استعمال کیا گیا، کس طریقے سے ان کو دھوکہ دیا گیا، کس طریقے سے ان کے اعتماد کو بے پناہ بے دریغ استعمال کیا گیا، اور اس کو کس طریقے سے نقصان اس کو پہنچایا گیا ہے۔ ناصر لوتھا صاحب بہرحال اب بھی پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کا اظہار انہوں نے اس انداز سے کیا ہے کہ یہ تمام معاملات بلا جھجک انہوں نے پاکستانی حکام کے سامنے رکھ دیے ہیں، مگر یہ چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں، یہ دستاویزات اب ساری سامنے آ گئی ہیں، مگر یہ جناب آصف زرداری، نواز شریف، ان کے خاندان کی سیاسی مستقبل پہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے، کیونکہ یہ بہت سالڈ پروف ہے، اور اس کے اثرات اس اومنی گروپ پر بھی ہوں گے جس نے سندھ کے خزانے کو ایک بادشاہ کی طرح سے لوٹا ہے، اس بادشاہ کی طرح سے جو کہ بے نہ تھا، اس کے پاس اختیار تھا، اس کے پاس تمام کرپشن کے پیسے آتے تھے، اور پھر وہ پیسے جو ہے اس کی لانڈرنگ ہوتی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کا مستقبل تاریک ہے، اور ان کا جو منطقی انجام ہے، جو عدالتی انجام ہے، وہ زیادہ دور نظر نہیں آتا۔